Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn The Winter Tales by William Shakespeare. Viewers, बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसकी जो कि दुखी और रोमांटिक है। और ये सारी स्टोरी क्या है, एक शक की बुनियाद पे है और हसद की बुनियाद पे है। यानी हसद और शक दोनों कैसे ही एक घरों को ईवन के शाही फैमिली तक को तबाही के दाने पर ले जाते हैं। तो नाउ व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑथर का तारफ है विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 को यूके में पैदा हुए हैं और 23 अप्रैल 16 को यूके में 52 साल की उम्र में फौत हो गए। तो व्यूअर्स, इस जो प्ले के बारे में है, ये सबसे पहले फर्स्ट फोलियो 1630 में छपा था। इसी बेस पर ये इसको प्ले शक्ल में दिया गया है। तो बहुत से जो क्रिटिक्स हैं, नक़ाद, वो इसे लेट रोमांस के तौर पर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है वो साइकोलॉजिकल ड्रामा है और दूसरा का है वो एक रोमांटिक बेस है। इसका एक जो इख्तिताम है वो एक खुशी पर होता है। तमाम जो करेक्टर्स हैं वो अपने हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म होते हैं, यानी वो खुशी की हालत में ड्रामा ख़त्म होता है। तो व्यूअर्स, इसके जो करेक्टर्स हैं, दो रियासतें हैं, सिसिलिया और बोहेमिया। सिसिलिया में करेक्टर्स हैं ल्यूनेट्स, जो कि सिसिलिया के किंग हैं, और उसके बाद हैं आर्माइन हैं जो उसकी बीवी हैं, क्वीन हैं, बहुत ही अपराइट वेमेन हैं। उसके बाद कमीलो हैं जो कि नोबल मैन है और एंटीगस है। उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी रियासत है वो बोहेमिया, उसके किंग हैं पोलेक्सिन, जो कि ल्यूनेट्स के दोस्त हैं बचपन के। फ्लोरिजल हैं जो पोलेक्सिन के बेटे हैं, वारिस हैं। और परिटा हैं जो कि ल्यूनेट्स की बेटी हैं और उन्हें अपनी फैमिली से पता नहीं है। तो शेफर्स हैं क्लाउन और आटो लेकस हैं। तो नौ व्यूअर्स, सबसे पहले जो कहानी है, दोनों लार्ज आज में बातें कर रहे हैं कि अगर जो पोलेक्सिन है वो आया है इसमें सिसिली में, तो अगर हमारा बादशाह भी जाए तो उसका भी ऐसी खातिर किए जाते हैं। दोनों जो बादशाह हैं पोलेक्सिन और ल्यूनेट्स आपस में दोस्त हैं। तो जो पोलेक्सिन है वो अपने दोस्त के यहाँ ठहरने के लिए आया है और वो अपने पुरानी यादों में बातें कर रहे हैं, उसके साथ उनकी फैमिली भी बैठी है। तो अभी उसको ठहरी हुई क्या होता है, 9 महीने हो चुके हैं वो सिसिली की रियासत में आया हुआ है, अपने दोस्त के मेहमान बना हुआ है। तो 9 महीने के बाद वो कहता है कि जी मुझे अभी अपनी रियासत में जाना चाहिए, क्योंकि रियासत के अमूर निपटाने हैं, अपने बेटे को देखना है। ल्यूनेट्स जो कि पोलेक्सिन का दोस्त है, जब वो ये सुनता है तो मायूस हो जाता है कि मेरा दोस्त वापस जा रहा है, अच्छे दिन गुजर रहे थे यादों में। तो वो उसे कहता है कि कुछ अरसे के लिए आप ठहर जाएं। तो कहते वो बज़िद है कि जी मैं नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैंने अपने जो रियासती अमूर हैं किसी के हवाले करके आया हूँ, उनको भी निपटाना है। जब उसकी बात नहीं मानता ल्यूनेट्स की, पोलेक्सिन नहीं मानता है, तो वो क्या कहता है, अपनी बीवी को कहता है हरमैन को कि आप पोलेक्सिन को से सिफारिश करें कि वो स्टे अपना एक्सटेंड कर ले। तो वो बादशाह जो होता है, जाहिर बात है औरत है या उसकी कदर करते अपने जो स्टे है उसको एक्सटेंड कर देता है। जब वो स्टे एक्सटेंड करता है तो अभी जो ल्यूनेट्स के जहन में है और बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये क्या वजह है, मैं तो इसकी मिन्नतें करता रहा हूँ, कहता रहूँ अपने दोस्त तो होने के नाते, और मेरी इसने बात तो नहीं मानी, लेकिन जब मेरी बीवी ने कहा है तो फौरन मान गया है। तो अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर जाता है और वो कहता है कि ये मेरी बीवी जो है ना हरमाइन, इसके पोलेक्सिन के साथ दोस्ती है, इनका अफेयर है। और कहता है ये जो अभी बच्चा है ये भी मुझे शक पड़ता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है,
بلکہ یہ بھی پولیگزن کا ہے، یعنی جو بوہیمیا کا جو کنگ ہے۔ تو ابھی اسی جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، میری بیوی کی اس کے ساتھ افیئرس ہیں، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنا جو ایک کنگ لارڈ ہے کمیلو، اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو پولیگزن ہے وہ جو ادھر ٹھہرے ہوئے اس کو ادھر زہر دے دیں۔ تو کمیلو کیا کرتا ہے، خدا خوفی کرتے ہوئے وہ اسے زہر نہیں دیتا، بلکہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کا جو دوست لیونرس ہے وہ آپ کو اس بیس پر کہ اس کو شک گزر گیا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو آپ ریاست چھوڑ کے اپنے چلے جائیں۔ تو وہ اس کی بات مانتے ہوئے ریاست چھوڑتا ہے اور ساتھ اس کے وہ کمیلو بھی چلا جاتا ہے۔ تو ابھی جب یہ بات پتہ چلتی ہے لیونرس کی کہ وہ چلا گیا اس کا دوست، تو اس کا شک جو ہے نا مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ اس میں صداقت ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی جو افیئر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھاگ گیا ہے۔ تو لیونرس کیا ہے، اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، ہر بات تان و تشریح کرتا ہے، اور لوگوں میں یہ عام کر دیتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، یہ بوہیمیا کا جو شاہ ہے پولیگزن اس کا بچہ ہے، اور اسی ہی غصے میں آ کر اپنی ہی بیوی کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جیل میں جب ڈالتا ہے تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں نوبلس، ان کو اس کی بیوی کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ احتجاجاً محل کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی نیک پاک باز بیوی کو بغیر کسی اس کے جرم کے آپ نے ڈال دیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو دو لارڈز ہیں کلیومنس اور ڈین کو اوریکل بھیجتا ہے، یعنی جو اپنا ان کا مذہبی ہے، اور یہ شک ختم کرنے کے لیے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، اسی دوران جو بیوی کو اس نے جیل میں ڈالا ہوتا ہے ہرمائن کو، اس کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جو اس کی ادھر نوکر ہے پالینا جیل میں ہوتی ہے، تو وہ بچی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ جب بادشاہ دیکھے گا ایک چھوٹی سی بچی ہے تو اس کو اس پر رحم ہو جائے گا اور بیوی پر رحم آ جائے گا، یعنی اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ لیکن اس پر بادشاہ کیا کرتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اور پالینا کے ہسبینڈ کو جو لارڈ اینٹیگونس ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ جو بچی ہے مجھے نظر نہیں آنی چاہیے، اور اس بچی کو آپ بوہیمیا کی سرحد پر ایک ہی جو صحرا ہے یا ویران جگہ اس پر چھوڑ کے آ جائیں۔ تو ان دا مین ٹائم وہ جو اس نے لارڈس بھیجے ہوتے ہیں کلیمنس اور ڈین، وہ واپس آتے ہیں ڈیلفن سے، اور اس میسج کے ساتھ جو میسج ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں وہ کیا ہوتا ہے، جو ہرمین ہے وہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اور بادشاہ کی عدالت میں ہوتی ہے۔ تو ادھر یہ کہتی ہے کہ میں بالکل بے قصور ہوں، اور میں جو میرے اوپر خاوند شک کر رہا ہے وہ بالکل نہیں، میں اپنے خاوند کی اور بچوں کی ہوتی ہوئی ان کی بالکل ذمہ دار عورت ہوں، اور میرا کسی قسم کا کوئی افیئر نہیں ہے۔ تو وہ درخواست کرتی ہے کہ جو اوریکل کے لفظ ہیں، جو پیغام ملا ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے، یا جو ہے بھی بات۔ تو جب وہ عدالت میں پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے، اوریکل سپورٹ کرتا ہے کہ جو ہارمین اور پولیگزن ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں، معصوم ہیں، اور کمیلو جو ہے نا وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ لیونرس، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو لیونرس ہے جو سسلی کا بادشاہ ہے، چونکہ اس نے یہ بڑے گناہ کیے ہیں، سب پہ الزام لگایا ہے، تو اس کا اس وقت تک کوئی وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ جو اس نے اپنی نومول بچی کو ویران جگہ پر پھینکوایا ہے، جب تک وہ نہیں مل جاتی۔ جب یہ بادشاہ خبر سنتا ہے، ظاہر بات ہے بادشاہوں کے اپنا وقار ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتا، کہتا ہے یہ جو سارا میسج ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو جب یہ خبر اس کا جو بیٹا ہے لیونرس کا، میملس، جب اس کو پتہ چلتا ہے
کہ اس کی ماں پر الزام لگا ہے اور یہ قصوروار ٹھہرائی گئی ہے، تو وہ اس غم میں مر جاتا ہے۔ جب یہ خبر ملکہ کو ملتی ہے، ہرمائن کو، تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جو پالینا جو اس کی خدمتگار ہیں جیل میں، وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیتی ہے کہ ملکہ تو فوت ہو گئی ہیں ہارٹ فیلئر کی وجہ سے۔ آگے بھی کیا ہوتا ہے، جب لینس غم ہوتا ہے اسے، جب غیبی آواز سے بھی یہ آواز پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ بے قصور ہے، تو وہ اپنا سارا دن جو ہے نا پچھتاوے میں گزارتا ہے۔ اور پچھتاوا کس کا ہے؟ نمبر ون، اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد جو بیٹی تھی وہ اس نے ایک ویران جگہ پر پھینکوا دی، اور اس کی جو ملکہ ہے وہ فوت ہو گئی۔ ابھی ابھی جو میں بھیجا تھا اس نے اپنا لارڈ اینٹیگونس جو کہ بچی کو لے کے گیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ جو بچی ہے جیسے لے کے جاتا ہے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق، بوہیمیا کے مطلب ایک کوس پہ رکھتا ہے یا سمندر کنارے رکھتا ہے، تو لوگوں کو، اور ادھر نہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہارمین میرے خواب میں آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس بچی کا نام آپ نے پرڈیٹا رکھنا ہے، اور اس بچی کو ادھر ہی چھوڑ کر، ساحل پر چھوڑ کر، اور اس کے گرد ایک سونے کی زیورات کی گٹری بھی ساتھ رکھ دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس لڑکی کا یا بچی کا جو نمول بچی کا تعلق ہے وہ ایک رائل فیملی سے ہے، امیر گھرانے سے ہے نا۔ تو جب وہ بچی چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے تو ایک طوفان ہوتا ہے، اور اس کا جو لوگ ہوتے ہیں جہاز پہ وہ ڈوب جاتے ہیں، لیکن وہ خود بچ جاتا ہے۔ لیکن جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو ایک شیر آتا ہے، نہ ایک بھی ریچھ آتا ہے، اور وہ اسے مار کر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو ابھی لک کا رول دیکھیں کہ جو ایک گجریا ہے اور اس کا بیٹا ہے وہ پرڈیٹا کو بچاتے ہیں، اور ابھی 16 سال گزر گئے ہیں۔ 16 سال کے بعد کیا صورتحال ہے، جو کمیلیو ہے وہ پولیگزن کی پاس نوکری کر رہا ہے، یعنی وہ جو جسے زید نہیں دیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ ریکویسٹ کرتا ہے بوہیمیا کنگ سے، پولیگزن سے، کہ مجھے اجازت دیں، مجھے اپنے وطن کی یاد تڑپا رہی ہے، میں سسلیا جانا چاہتا ہوں۔ لیکن بادشاہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ تو ابھی کیا ہوتا ہے، پھر بادشاہ اسے ایک اور چیز بتاتا ہے کہ آپ اس وطن کا تو چھوڑیں، ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے فلورزل، وہ جو ہے نا ایک گڈریا ہے، اس کی لڑکی ہے پرڈیٹا، اس کے ساتھ اس کی افیئر چل رہا ہے، اور اس کی جا کے اس کی جھوپڑی میں اسے ملتا ہے، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اسے عشق پیمان کی دستانے چل رہے ہیں۔ تو وہ کمیلو کہتا ہے کہ چلیں ایسے کرتے ہیں، ہم بھیس بدل کے نا ادھر جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ دونوں جا کے نا ادھر ایک ان کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے شیپ شیئرنگ کا، ادھر جا کے وہ دیکھتے ہیں، تو ادھر جو فلورزل ہے اور پیڈر کی آپس میں کیا ہوتا ہے، منگنی ہونے والی ہے۔ جو بوڑھا شیفرڈ ہے وہ یہ جو ضیافت ہے اس منا رہا ہے اس خوشی میں، کیونکہ اس کے بیٹے کو ایک جب بنڈل ملا تھا جس میں سونے زیورات تھے بچی کے ساتھ، اور تمام بچوں کو، اور جو مہمان ہوتے ہیں جو آئی ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کے گیت گنا کر خوش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی کیا کرتے ہیں، جو پولیگزن اور کمیلو جو ہے نا وہ اس ضیافت میں جاتے ہیں بھیس بدل کر گڈری کا، تو پولیگزن اور کمیلو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ فلورزل جو کہ گڈری کے بیس میں ہے، اور اس کا نام انہیں کیا رکھا ہے، ڈورسل رکھا ہے، وہ پرڈیٹا اور ڈورسل کی ادھر منگنی ہو جاتی ہے۔ تو جب منگنی ہوتی ہے تو پھر اب ایکشن اس کا دیکھ لیں، بادشاہ کیا ایکشن کرتا ہے جی۔ جو بوہیمیا کا بادشاہ ہے، جب یہ اپنے بیٹی کی منگنی دیکھتا ہے تو وہ جو بیس کا لباس پہنا ہوا ہے گڈری کا، وہ اس کو تار پھینکتا ہے غصے میں، اور گھس جاتا ہے، ہجوم میں داخل ہوتا ہے، اور دھمکی دیتا ہے بوڑھے گڈریے کو اور پرڈیٹا کو کہ وہ اسے ٹارچر کرے گا، اذیتیں دے گا، مار دے گا، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں نے اگر آپ کو دوبارہ دیکھا اس بچی کے ساتھ تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ابھی ادھر کمیلو اپنی خواہش لے کے پھر رہا ہے کہ میں وطن جانا چاہتا ہوں۔
تو فلورزل اور پرڈیٹا ہیں وہ سسلی جو ہے ادھر روانہ ہو جاتے ہیں جہاز پر، جو کہ اٹوکس کے لباس میں ہے، بیس میں ہے، اور ان کے ساتھ بوڑھا گڈری بھی ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی۔ اور اس کی کیا ہوتا ہے جی، جب وہ سسلی پہنچتے ہیں تو ادھر کیا ہوتا ہے، تو سسلی کے اسٹیٹ میں کیا ہے، وہ جو لیونٹس ہے وہ ماتم کی حالت میں ہے، یعنی پریشانی کی حالت میں ہے، اور کلینس اور ڈین اسے منتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنا پچھتاوا چھوڑ دیں، جو آپ نے کر لیا ہے، اپنی بیٹے کے ساتھ کیا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی آپ نے ملک کے جو چلانا ہے، امور چلانے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو ایک جان نشین کی ضروری ہے۔ تو ابھی اس کے چکر میں کہتے ہیں کہ کہیں بادشاہ شادی نہ کر لے۔ دو پالینا جو ہے، وہ جو خدمتگار ہے ہارمین کی، وہ فیور نہیں کرتی، کہتی ہے نہیں بادشاہ آپ کو ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، کیونکہ آپ جو شادی کریں گے، وہ ظاہر کہتی ہے کہ ایسی آپ کو عورت نہیں مل سکی جو ہارمینا کے مطلب ہم پلہ ہو، یا ایسی پاک باز ہو، ایسی اپرائٹ ہو۔ لیکن اصل میں کیا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ جو ہارمین ہے وہ تو زندہ ہے، اور اس نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ اس کا میں نے ایک اسٹیچو بنانا ہے، یعنی اسٹیچو بنا کر بادشاہ کو بلا کر بتانا ہے کہ یہ تو اصل میں زندہ ہے، اور میں نے ویسے بتایا تھا کہ مر گئی ہے۔ جب یہ دونوں کپل فلوزل اور پرڈیٹا پہنچتے ہیں، تو ادھر پہنچنے پر جو لینٹس ہے بادشاہ، وہ ان کا بڑا ہی گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے۔ اور یہ فلوزل ہے، یہ بھی کیا چلاکی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں تو جو بادشاہ ہے بوہیمیا پروڈکشن، اس کا ایک سفیر بن کے آیا ہوں، یعنی اپنے باپ کی طرف سے۔ لیکن جب یہ دونوں پہنچتے ہیں، پولیکزن اور کمیلو سسلے پہنچتے ہیں، تو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ اصل میں جی فلوزل کیا ہے، اس کا تو ایک ڈری کی بیٹی کے ساتھ دوستی ہے، اور یہ ادھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھاگ کر آ گیا ہے۔ نویز آگے دیکھیں، دونوں بادشاہ ملتے ہیں، اور پھر آپس میں نوبلز ملتے ہیں، تو وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جی واقعات کیوں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو اولڈ شیفرڈ ہے، اس نے پتہ چلتا ہے جی اولڈ شیفر نے یہ جو پرڈیٹا ہے، یہ بچی ہے، یہ پالی ہے، اصل میں یہ بچی اس کی نہیں ہے، یہ بچی اسے کہیں سے ملی تھی، اور اس کے ساتھ زیورات تھے۔ اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ایک آدمی جو اسے چھوڑنے آیا تھا انٹیگونس، وہ اپنے ایک خطرناک انجام کو پہنچا تھا، اسے ایک بالو نے یا ریچھ نے کھا لیا تھا۔ ابھی جو کنگ ہے وہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو وہی بچی ہے، میری بچی ہے، یہ ادھر پہنچی ہے، تو وہ ادھر خوشیاں مناتا ہے، اور پولیکزن کو کہتا ہے کہ وہ اسے جو اس کے ساتھ اس نے الزام لگایا ہے، اس پر شک و شبہات کیے ہیں، اس کو بھول جائے اور معاف کر دے۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھیں جی جو بوڑھا شیفر تھا اور اس کا بیٹا، اس کی قسمت کیسے جاگتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اس نے بادشاہ کی بیٹی کو پالا ہوتا ہے تو انعام تو ملنا چاہیے، تو وہ اسے ایک جنٹل مین کا خطاب دیا جاتا ہے، یعنی اشرافیہ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آرٹولکس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو اعمال کیے ہیں یا جو سازشیں کی ہیں، تو آپ اس پر معافی مانگ لیں۔ ویئرز ابھی کیا ہوتا ہے، پالینا کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ لیونرس اور پولیکزنز اور کمیلو، یہ تینوں، اور اس کے بعد نیا کپل فلوزل اور پرڈیٹا پالینا کے گھر آتے ہیں۔ پالینا انہیں دعوت کرتی ہے کہ وہ ابھی ابھی اس نے ایک مجسمہ تیار کرایا ہے ہارمین کا، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، افتتاح کرنا ہے۔ جب وہ مجسمے کے پاس جاتا ہے بادشاہ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بالکل ہو بہو میری وہی ملکہ ہے ہارمون، جیسے کہ ابھی وہ لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، بالکل زندہ ہے۔ لیکن ہر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو مجسمہ ہے، اس میں تو وہ جو زندگی کے آثار موجود ہیں، کہتے ہیں کہیں ہرمائن تو نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی میں تو واپس نہیں آ گئی۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے، جو پالینا ہے وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ مجسمہ اصل میں مجسمہ نہیں ہے، یہ پالینا ہی ہے۔ اس نے اس وقت جو خبر دی تھی وہ صرف اس وجہ سے تاکہ اس کو آپ کے عطاب سے بچایا جائے، اور بادشاہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی ہارمائن جو ہے نا وہ بیوی مل گئی ہے، اور پرڈیٹا اور فرزل کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اور وہاں ایک
خوشی منائی جاتی ہے، تمام لوگ خوش ہوتے ہیں. تو جو ششیہ کنگ ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، بھومی کا بادشاہ واپس چل جاتے ہیں، اور سارے ہی جو کریکٹرز ہیں ان کا اختتام ایک خوشی پر ہوتا ہے. تو ناؤ وی آر لک ایٹ ادر کریکٹرز، کوشچن آنسر. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.